रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। फैसले पर अमल दरामद, 30 अप्रैल और डार की वजाहतें, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, ये कहावत तो आप सबको ही मालूम है। वैसे ये कहावत उस वक्त बोली जाती है जब कोई काम ना करना हो या किसी की फरमाइश से जान छुड़ानी हो। फिर इस काम के लिए शराइत का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है कि ना वो शराइत पूरी हो और ना काम करने की नौबत आए। इस कहावत के पस मंजर की तलाश के लिए आप चाहें लुगत की कोई भी किताब खोल लें, आपको इसका एक ही पस मंजर मिलेगा। तो इस कहावत का पस मंजर हिंदू धर्म से वाबस्ता है। हिंदू मजहब के मुताबिक राधा कृष्ण की महबूबा थी। उस जमाने के एक जालिम राजा ने राधा को अपने महल में रक्स के लिए बुला लिया। अब राधा महल में जाती तो कृष्ण नाराज होता और अगर इनकार करती तो जालिम राजा उन पर जिंदगी तंग कर देता। तो राधा ने महल में रक्स के लिए ये शर्त रख दी कि उसकी आमद पर 9 मन तेल जमा करके उस तेल के चिराग रोशन किए जाएं। तो वो राजा उस जमाने में 9 मन तेल का बंदोबस्त करने में नाकाम हो गया और राधा की जान बच गई। और वहीं से ये कहावत बन गई कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। जनाब, हमारे यहाँ भी इस वक्त इलेक्शन की राधा की सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। 2 सूबों के 15 करोड़ लोग इलेक्शन की राधा को देखना चाहते हैं, लेकिन इस राधा के नाचने के लिए भी 9 मन तेल का बंदोबस्त मसला बना हुआ है। ये 9 मन तेल कौमी खजाने से फंड्स लेना है, ये 9 मन तेल सिक्योरिटी का बंदोबस्त है, ये 9 मन तेल इलेक्शन की राधा की परफॉर्मेंस के लिए इंतखाबी अमले का हुसूल है। वैसे इलेक्शन तारीख भी 9 मन तेल ही बन गई थी, जिसका मुश्किल से अब बंदोबस्त हो गया है। अदालती हुक्म और इस तारीख के ऐलान के बाद भी बहुत से जालिम राजों की तरफ से 9 मन तेल जमा करने के लिए रास्ते में रुकावटें खड़ी करने का खदशा मौजूद है। मर्दमशुमारी की नई रुकावट भी मैदान में है। हुकूमत ने जिस तेल का हिस्सा डालना है वो इलेक्शन पर खर्च के अखराजात हैं, लेकिन जो हुकूमत इनकार कर रही है ना, वो ही हुकूमत तारीखी महंगाई से आवाम का तेल निचोड़ रही है। कल डॉलर ने हमारे रुपए को ज़िबा कर दिया, मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है और तारीख में पहली बार शरह सूद 20% तक पहुंचा दी गई है। लेकिन हुकूमत की पहली तरजीह इलेक्शन की राधा को परफॉर्म करने से रोकना रह गया है। जिस इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी राधा की परफॉर्मेंस का बंदोबस्त करना है, वो इलेक्शन कमीशन कल तक अपने खाली हाथ सबको दिखा रहा था। आज इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ पर सदर ने पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख दे दी है, लेकिन केपी में अभी भी इलेक्शन तारीख का इंतजार है। तो क्या तारीख फाइनल होने के बाद इलेक्शन कमीशन राधा के इस्तकबाल के लिए बाकी 9 मन तेल इकट्ठा कर पाएगा? आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। JUIF के सीनियर रहनुमा हैं और PDM के तर्जुमान हैं हाफिज अब्दुल्ला साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें हैदर जमान कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। हैदर जमान साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आज सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ के ऊपर 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के इलेक्शंस की तारीख की मंजूरी दे दी है। तो अब आप 90 दिन में या फिर मुस्तकबिल करीब में ये इलेक्शंस होते हुए देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि कुछ मसाइल हैं जो कि इलेक्शन की राह में रुकावट बन सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया पारस। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कंप्लायंस ऑफ दी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की आई, जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठे, लेकिन अगर हम उसको ऑन प्लेन ही डिस्कस कर लें तो उन्होंने कंसल्टेशन भी कर दी और सदर ने जो है वो तारीख भी अनाउंस कर दी 30 अप्रैल की। गालिबन उन्होंने चूज़ किया डेट टाइम पीरियड में, और गवर्नर KPK ने अभी नहीं की। तो जजमेंट की तो कंप्लायंस हो गई है, क्योंकि जजमेंट की जो स्पिरिट थी वो तो यही थी कि जी 3 इश्यूज पे जजमेंट बेस करती है कि किसकी आईनी जिम्मेवारी है और क्या जजमेंट पे बाद में आती हूँ। मैं चाह रही हूँ जरा ये जो इलेक्शन की तारीख है, जरा ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है, 90 दिन में या मुस्तकबिल करीब में इलेक्शंस होते हुए देख रहे हैं आप तारीख देने के बावजूद, या कुछ और मसाइल भी हैं? जिस आइन और कानून के तहत ये फैसला दिया गया है पारस, उसी और आइन और कानून में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो इस इलेक्शन को इस डेट पर मुमकिन कराने में और होल्ड कराने में फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वो पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं नहीं देख रहा कि इस डेट को इलेक्शन होगा। गो कि गवर्नमेंट चाहेगी करवाना, चाहे जो मर्जी कोई मीडिया में इतलात करे, बात करे, क्योंकि उसकी बुनियादी पहलू है। अगर आप वक्त देंगी तो मैं उसको बयान कर दूंगा। ठीक कह रहे हैं, उस पे भी आइएगा। सर, आप ठीक कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनरल इलेक्शंस के लिए 60 अरब रुपए दरकार होंगे। वो कह रहे हैं 5 अरब रुपए हमारे पास है। बात पे आना चाह रहा हूँ,
میں جس بات پہ آنا چاہ رہا ہوں اس میں نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ فورس کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی. تو توہین عدالت نہیں ہوگا اگر الیکشن نہیں ہوئے تو؟ نہیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, آپ کے ناظرین کو بھی اس سے آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں, اور مختصراً بیان کروں گا ٹائم کی قدرن کو دیکھتے ہوئے. آپ کی بار کا الیکشن ہوتا ہے, صحافی تنظیموں کا الیکشن ہوتا ہے, کلبز کا الیکشن ہوتا ہے, فیڈریشنز کا الیکشن ہوتا ہے, ایک الیکٹورل کالج ہوتا ہے نا, ایک حلقہ ہوتا ہے اور اس میں ووٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ جب سینسس ہوگا تو اس کے بعد حلقہ بندیاں نئی ہوں گی اور الیکٹورل کالج نئے ترتیب دیے جائیں گے, تو رولز آف دا گیم ہی نہیں ہے. تو آپ جہاں سے الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں جس بھی حلقے سے, وہ حلقہ ہی انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہے. سو دیٹ از دا لیگل کوسچن جس کا حکومت کے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہے, اور سپریم کورٹ نے بھی انفارچونیٹلی اس کو اوور لک کیا ہے کیونکہ سو موٹر جورسڈکشن میں تھا جس کی کوئی اپیل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آئین میں لکھا ہے 90 دن بالکل ہونے چاہیے, لیکن اسی آئین میں لکھا ہے کہ when there is a national census یا سینسس ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں لیکن اگر ایک مہینے ہماری مکمل ہو جاتی ہے تو بندیاں باقی دنوں میں نہیں ہو سکتی ہیں. یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ آپ کو 90 دن میں الیکشنز نہیں ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے ذریعے, اس کی وجہ سے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ اگر ایک اوپن ہارٹ سرجری 3 دن میں ہو سکتی ہے اور اس کے بعد مریض نے 10 دن آرام کرنا ہے, تو آپ کہیں کہ نہیں 3 دن میں نہیں, ہمیں 3 گھنٹے میں اوپن ہارٹ کر کے دوسرے دن بندہ آپ کو گھر چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ایک پروسیس کو مکمل کرنے میں ٹرانسپیرنٹلی ایک ٹائم پیریڈ منیملسٹک درکار ہے, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو جو حلقہ بندی کے لیے منیمم ٹائم درکار ہے وہ 3 سے 4 ماہ ہے. آپ اس کو جتنا بھی ٹرکل ڈاؤن کر لیں, ایک لیجٹمیٹ پیریڈ تو چاہیے نا ہیومنلی ٹو ڈو اینی ٹاسک. ٹھیک ہے, تو آپ ان چیزوں کو صحیح کر لیں, اس کے بعد آپ الیکشن کروا لیں. سر آپ نے جو بتایا مہینہ آگے ہو جائیں گے, آپ یہ جو مسائل بتا رہے ہیں, اس کے باوجود اگر پھر بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ پھر میدان جنگ تو پنجاب ہی ہوگا نا, بیٹل فیلڈ وہی ہوگی. تو آپ اور وہاں پہ ایک عمومی تاثر ہے, خیال یہ ہے کہ وہاں پہ PMLN کا مقابلہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. گزشتہ 10 ماہ میں جتنے ضمنی انتخابات ہوئے اس میں یہی دیکھا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ الیکشنز نہیں جیت سکی ہے. اب کیا آپ اپنی اتحادی جماعت کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں ایک تگڑا مقابلہ دے سکتے ہیں, ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, شکست سے 2-4 کر سکتے ہیں اگر یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں؟ تو دیکھیے, الیکشن میں الائنس کیا فیصلہ تو قیادتوں نے کرنا ہے, لیکن ماضی کی 2-3 جو بائی الیکشنز ہوئی ہیں, ایک ملتان میں موسیٰ گیلانی کی سیٹ کا ہوا, ایک ابھی جعفر خان لغاری مرحوم کی سیٹ پر ہوا, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا جو ابھی تک میں مائنڈ سیٹ دیکھا ہے اور ہماری جو انٹرنل میٹنگز ہیں, ہم تو اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کریں گے, لیکن حتمی فیصلہ آبویسلی PDM نے کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم مل کر الیکشن لڑیں گے PTI کو اس کا ایڈوانٹیج ہوگا. ہمیں اپنے زور بازو پہ, اپنی اسٹرینتھ پہ, اپنی ٹرف پہ, اپنی آئیڈیالوجی پہ الیکشن لڑنا ہے. عید کے فوراً بعد الیکشنز ہیں سر, سوچا جا رہا ہے عہد زمان صاحب اگر ویسے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اور پیپلز پارٹی الگ الیکشن لڑتی ہے تو حکومتی اتحاد کو پھر آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے یا بنا سکیں گے ان الیکشنز میں؟ دیکھیے, یہ تو الیکشنز ہو جانے کے بعد نمبرز گیم ڈٹرمن کرے گی. ہم حکومتی اتحاد میں ہیں, ہم الیکٹورل الائنس میں نہیں ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ بائی الیکشنز میں بھی جہاں PDM کی جماعتیں, جس میں ہم ابھی شامل نہیں ہیں, ہم اس حکومت کا ضرور حصہ ہیں, لیکن ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے بائی الیکشنز میں, اور بالکل MQM نے اور ہم نے بعد میں آخری سٹیج پر گورنمنٹ کے اصرار پہ ہم نے اس نہ چاہتے ہوئے اس بائیکاٹ کا فیصلہ کیا, اور ان الیکشنز کو پھر فائنلی کورٹس نے بھی جو ہے اسٹے کر دیا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں سمجھتی اور اس کی قیادت کہ ہمیں بائیکاٹس کرنے ہیں یا ہمیں اپنی آئیڈیالوجی ایک دفعہ کیا تھا نا پیپلز پارٹی نے, تو پیپلز پارٹی کو سبق, اور اس کے بعد اس نے بائیکاٹ فیصلہ کیا جو بڑی اچھی بات ہے, اور آپ الیکشنز کا بائیکاٹ نہیں کرتے. سیکھنا چاہیے نا پارس, اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا جاتا نا سر, یہ تو بڑی بات ہے کہ اگر آپ سیکھیں لیکن یہاں پہ غلطی کر کے پھر غلطی اس سے بڑی کرنے کے لیے تیاری نظر آتی ہے. علی محمد خان صاحب, سر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے, صدر مملکت نے 30 اپریل کی آج یہ تاریخ بھی دے دی ہے, لیکن کچھ زمینی حقائق بھی ہیں, وہ زمینی حقائق جن کا ذکر ابھی حیدر زمان قریشی صاحب بھی کر رہے تھے. تو کیا لگتا ہے کہ زمینی حقائق یہ ایسے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ مقررہ مدت میں اور یہ الیکشنز ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو اگر ہم اپنی سپریم کورٹ کو اپریشیٹ نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کم ظرفی ہوگی, چاہے جس کے بھی حق میں فیصلہ آئے,
لیکن جس پریشر کے سامنے آپ کی سپریم کورٹ ہماری کھڑی ہوئی ہے وہ قابل تعریف ہے، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طرح اٹیک کیا ہے جوڈیشری پہ، اور بالخصوص محترم جج صاحبان کے نام لے کے ان کی پکچرز جو ہے وہ جلسوں میں لہرا کی، پہلے ماضی میں نہیں ہوا. سر آپ نے یہ ایک سوال کر لوں، بیچ میں عدالت کی بات کی اور بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن وہ جو آپ کے ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری، ان کی رولنگ کے بعد سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس وقت آپ نے اس فیصلے کا تو ایسے احترام نہیں کیا تھا. آپ کہہ رہے تھے رات 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں. خان صاحب نے کہا کون سا میں نے اتنا بڑا جرم کر دیا ہے. تو آپ کی طرف سے بھی اس طرح کے رویے تو سامنے آتے رہے، تو آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے پھر؟ نہیں، ہم میں ان میں تو خیر جو فرق ہے وہ عوام سے آپ الیکشن کے دن پوچھ لیجیے گا، میں اس پہ تو بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں تو اپنی سپریم کورٹ کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت پریشر کا سامنا کیا. ماضی میں ایسا نہیں ہوا کہ دو محترم جج صاحبان اس وجہ سے اپنا ریکیوز کر جائیں، بینچ کو چھوڑ دیں کہ ان کی ذات پہ اٹیک ہو، ان کو نام لے کے برا بلا کھا جائے. یہ چیز ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. ماضی میں اگر ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے میں اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا، لیکن ہم نے کبھی کسی کا نام لے کے اس طرح پرسنل اٹیکس کسی جج پہ نہیں کیے. تو ان حالات میں جب صرف حکومت نہیں بلکہ بہت سے ملک کے ایسے حصے جو میٹر کرتے ہیں وہ سب اس الیکشن کے خلاف تھے، تو ایسے حالات میں ایک امید کی روشنی جلانا یہ معمولی کام نہیں ہوتا. جو ہے طوفانوں میں جو ہے دیا جلانا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا. یہ چار ججز نے اس فیصلے سے جو اختلاف کیا تھا علی محمد صاحب، ان کے نوٹس کی آپ لوگوں کے نزدیک کوئی آئی ہے؟ دیکھیں ابھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو سب نے ماننا ہے اور آگے اب جانا ہے. ایسے حالات میں جب قوم گو مگو کی کیفیت میں ہو، قوم پریشان ہو، الجھن ہو، شک ہو اور مایوسی ہو، ایسی حالت میں قوم کو ایک امید کی روشنی دینا یہ بہت بڑا کام ہے. تاریخ میں لکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ کھڑی ہوئی جب بہت سے لوگ لیٹ گئے جو بڑا دعویٰ کرتے ہیں کھڑے ہونے کا. باقی جو الیکشن کی آپ نے بات کی ہے اسی فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ بات بھی کی ہے کہ بیئر منیمم اگر آپ نے اس سے تھوڑا کچھ دن آگے جانا ہے تو بیئر منیمم آپ کے پاس ایک سہولت ہے، لیکن اس کے لیے جب صدر مملکت نے اب ایک ڈیٹ یہاں پہ دے دی ہے اور بارہا الیکشن کمیشن نے کچھ موقعوں پہ یہ بات کی بھی ہے کہ ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے. اصل میں تو مسئلہ کہیں اور تھا، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، اور حکومت تو راضی نہیں تھی. یہاں پہ حکومت کی لٹیا وہاں پہ ڈوبی ہے کہ ان کا اپنا پی ڈی ایم کا ایک مین سٹیک ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی ان سے اس چیز پہ پہلے دن سے دور تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کے حق میں تھے، چاہے وہ جیتے یا ہارے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کرنا ہے. یہاں پہ مسلم لیگ نون کو بہت بڑا مسئلہ ہوا. بہرحال لیکن علی محمد صاحب وہی پاکستان پیپل کچھ حقیقی کچھ زمینی حقائق بھی تو آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ مردم شماری کی بات وہ کر رہے ہیں، حلقہ بندیوں کی بات وہ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ 20 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ پھر جنرل الیکشن کے لیے مزید 40 ارب روپے درکار ہوں گے. اس کے بعد سیکیورٹی کے لیے 3 لاکھ فوجی اہلکار اور آروز کا بندوبست، یہ سب کیسے ہوگا؟ دیکھیں ہمارا ملک ٹھیک ہے ایک مشکل صورتحال میں ہم ہیں، لیکن یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے. اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ہم میں کیپیبلٹی ہے، اور میں تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. یہ 2 دن پہلے میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے نثار کھوڑو صاحب تھے، ان کے سینئر منسٹر ہیں سندھ سے، سینئر آدمی ہیں ان کے. انہوں نے بڑا دل بڑا کر کے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ ڈیسیجن لینا کہ ہم نے الیکشن کرانا ہے یا نہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، باقی انہوں نے کہا کہ فائنینس بھی یہ ریاست پرووائڈ کر دے گی، ایسا کوئی گئی گزر ریاست نہیں ہے، اور بندے بھی پرووائڈ کر دے گی. ہمارے جب ایک ضرب عزم میں ہماری فوج اور ہمارے ادارے لڑ سکتے ہیں تو اپنے ملک میں الیکشن کرانا اس سے بہت کم درجے کی قربانی ہے. فوج ایک دفعہ منع کر چکی ہے، آپ کے علم میں ہے، لیکن پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے نا جی فوج ایک دفعہ منع کر چکی ہے اور سیکیورٹی دینے کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو توہین عدالت ہوگی. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو توہین عدالت پھر کس پر ہوگی؟ اس میں تو بہت سارے فریق ہیں نا سر. ابھی حکومت جس کا آپ ذکر کر رہے تھے اس نے فنڈ دینے ہیں، فوج نے سیکیورٹی دینی ہے، عدلیہ نے جوڈیشل آفیسرز دینے ہیں، اور پھر ان تمام ریسورسز کو لے کے الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانا ہے. تو کس پہ توہین عدالت ہوگا اگر نہیں ہوتی الیکشن وقت پہ؟ دیکھیں فوج ہمارے ملک کا ایک امپورٹنٹ آرگن ہے، عام ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ حکومت وقت کے ساتھ نہیں، وہ کانسٹیٹیوشن اور آئین کے ساتھ جائے گا. اور اسی طرح باقی ادارے بھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آپ دیکھ لیں گے
یہی چیف الیکشن کمشنر اور یہی الیکشن کمیشن اس کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کرے گا، کیونکہ کوئی بھی اپنے گلے میں آرٹیکل 6 کا پھندا نہیں ڈالنا چاہتا اور سارے آئین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ الیکشن ہو جائے گا تو صاف اور شفاف ہی ہوگا، آپ سمجھتے ہیں صاف اور شفاف ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہاں سے اس وقت میں کوئی کمٹمنٹ نہیں دے سکتا. اگر صاف و شفاف الیکشن ہوتا ہے سب کو ماننا پڑے گا، اور صاف و شفاف کا مطلب نہیں ہے کہ میں کہوں کہ صاف و شفاف. معیار کیا ہے صاف اور شفاف الیکشن کا؟ شفاف یہ ہے کہ کہیں انڈیپینڈنٹ آبزرورز کہیں ٹھیک ہے صاف و شفاف الیکشن ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ پارٹی اگر نہیں جیتی تو وہ کہے گی یہ صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جہاں آپ ہارتے ہیں وہاں دھاندلی کا الزام لگا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سڑکوں پہ ہی آ جاتے ہیں. ان سے بھی کمٹمنٹ لے لیں. وہ بلاول صاحب کہیں پھر وہ کام پہ ٹانگنے والی کیمپین میں لے کے نہ آ جائے، اور مولانا صاحب سے تو صبر نہیں ہوتا، 6 مہینے کے اندر اسلام آباد آئے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان سے بھی کمٹمنٹ لے لیں کہ یہ بھی، کیونکہ ان کو عوام کے موڈ کا تو پتہ چل گیا ہے، تو پہلے سے انہوں نے کوئی نئے بہانے تراشنے ہیں. تو پہلے آپ کمٹمنٹ دے دیں، کمٹمنٹ ابھی لے لیں. پی ٹی آئی کمٹ کرتی ہے اس بات کو کہ جو بھی نتائج ہوں گے آپ مانیں گے ان کو؟ اگر صاف و شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو ہم ان کو مانیں گے. وہ معیار وہی تو پوچھ رہی ہوں، وہ شفاف کا وہی ہے جس میں علی محمد صاحب جیتے ہیں، ان کی پارٹی جیتے. معیار وہ ہے جس پہ بنی گالا یا بلاول ہاؤس یا ہاؤس آف شریف جاتی عمرہ نہیں، جس پہ انڈیپینڈنٹ آبزرورز، انٹرنیشنل میڈیا اور وہ انٹرنیشنل لوگ جو ان چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی صافی برادری ہے، اور ہمارے وہ لوگ ہیں جو جن کا کوئی ڈائریکٹ تعلق کسی جماعت سے نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. صاف و شفاف کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، اور ریگڈ الیکشن کا بھی اور آرઓز کے الیکشن کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. الحمدللہ صاف الیکشنز اور ریگڈ الیکشنز جو ہوتے ہیں اس کا کیسے پتہ لگتا ہے اور اس کا معیار کیا ہوتا ہے؟ ایک سوال یہ، اور دوسرا اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا کہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور آج پنجاب میں جو تاریخ دی گئی ہے صدر کی طرف سے 30 اپریل الیکشنز کی، اس کے بعد آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن کرانا ہی واحد آپشن ہے، دوسری صورت میں توہین عدالت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جہاں تک صاف اور شفاف الیکشن کا معیار ہے، اگر صاف اور شفاف الیکشن 25/18 کا الیکشن ہے، وہ تو میرے خیال میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب نے خود تسلیم کیا کہ ان کو میں نے لا کے بٹھایا، اور ہم نے فروری 2021 تک انتظار کیا کہ یہ ڈیلیور کریں گے، اور جمہوریت بھی مضبوط ہوگی، سیاست بھی مضبوط ہوگی، معیشت بھی مضبوط ہوگی، اور خارجہ محاذ پر پاکستان بھی سرخرو ہوگا. لیکن کچھ بھی نہ ہوا، لہٰذا ہم مجبور ہو کہ پاکستان معاشی، سیاسی، خارجہ محاذ پر ڈوب رہا تھا، ہم نے ہاتھ اٹھا لیا، اور RTS بیٹھ گیا، اور پولنگ اسٹیشن بند ہو گئے راتوں رات 1 بجے سے پہلے، اور پولنگ ایجنٹوں کو پولنگ اسٹیشنوں سے نکال دیا. اگر یہ صاف اور شفاف کا پیمانہ اور معیار ہے تو پھر یہ تحریک انصاف کو مبارک ہونا. لیکن ہم کہتے رہے کہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوئے 25/18 کا. ہمارا دعویٰ اس وقت ثابت ہوا جب جنرل باجوہ صاحب نے خود تسلیم کیا کہ اس کو ہم نے لایا، اور اس کی تائید جناب عمران خان صاحب نے بھی کی. وہ تو آج کہہ رہے ہیں کورٹ مارشل ہونا چاہیے جنرل باجوہ. ابھی اس پر بھی آؤں گا. جب جنرل باجوہ صاحب نے خود تسلیم کیا کہ اس کو ہم نے لایا، اور عمران خان صاحب بھی بار بار اپنے تقاریر میں کہہ چکے ہیں کہ جب ہم قانون سازی میں منظوری کے لیے آتے تو ہم پارٹیوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے تھے، تو ہم انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے اپنے اتحادیوں کو منواتے تھے، پھر ہم بجٹ بھی منظور کرتے تھے، قانون سازی بھی پاس کیا کرتے تھے. تو یہ تو انہوں نے خود تسلیم کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے جو بیچ میں سوال کیا کہ جنرل باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اس سے پہلے وہ آپ جو RTS سسٹم کی بات کر رہے تھے نا، وہ ختم کر کے یہ RMS سسٹم آ گیا ہے. اب سسٹم ابھی بھی موجود ہے، صرف نام تبدیل ہوا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ اس وقت تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتا جب تک اسٹیبلشمنٹ سیاست سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. ابھی تو نیوٹرل ہے نا آپ لوگوں کے مطابق، ابھی دستبردار نہیں ہوں گے. یہ الیکشن میں پتہ چلے گا. اچھا، ابھی دوسری نہیں، یہ الیکشن میں اصل معیار وہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی جنرل باجوہ صاحب کی کہ باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. میں نے نہیں کہا، عمران خان صاحب کا حوالہ ہے دیا. کیا یہ وہی باجوہ صاحب ہے جس کو عمران خان ایکسٹینشن دے رہے تھے؟ یہ وہی باجوہ صاحب ہے. یہ وہی باجوہ صاحب ہے جو 2 بار عمران خان ایوان صدر میں صدر کے موجودگی میں بیٹھ کے تحیات ایکسٹینشن دے رہے تھے؟ کیا یہ وہی باجوہ صاحب ہے جو 3 سال ایکسٹینشن انہوں نے دیا، باقاعدہ قانون اور آئین میں ترمیم کی گئی؟ کیا یہ وہی باجوہ صاحب ہے
جو عمران خان اس کی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ جمہوریت کا بہت بڑا سپورٹر ہے. یہ وہی باجوہ صاحب ہیں جن کو مل کے تمام سیاسی جماعتوں نے ووٹ بھی دیا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں انیشیٹو کس نے لیا نا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہی باجوہ صاحب ہے جس کو عمران خان نے میر جعفر کہا جب ان کی کرسی چلی گئی؟ یہ وہی باجوہ صاحب ہے جس کو عمران خان نے میر صادق کہا تو پہلے تعریف کیا کرتے رہے، پھر ایکسٹینشن دیتے رہے، پھر منتیں اور ترلے کرتے رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ میر جعفر ہے یا میر صادق ہے یا لاکھو ہے یا غدار ہے. اور یہ وہی باجوہ صاحب ہیں جو اپریل 2021 کے بعد آپ لوگوں کو بہت اچھے لگنے لگے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو ان پہ بڑا اعتراض تھا. عمران خان ایک نام بھول جاتے ہیں، جنرل فیض صاحب کا. وہ تو بھی بہت بڑا رول تھا، اس کا بھی بہت بڑا کردار تھا، اس کا نام نہیں لیتے. سر وہ جنرل فیض کو خان صاحب بھول جاتے ہیں آپ کے مطابق، لیکن جب مریم نواز اپنے جلسوں میں بات کرتی ہیں اور 5 کے ٹولے کی بات کرتی ہیں، تصویریں دکھاتی ہیں، تو وہ وہاں جنرل باجوہ کو بھول جاتے ہیں. آج عمران خان صاحب نے بہت عجیب بات کی اور میں حیران ہوں، اور پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا یا قوم کو دھوکہ دے رہا تھا. کیا انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب حافظ جی کے بارے میں کہتے تھے، عاصم منیر تو حافظ ہے نا، حافظ جی کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ دیکھے میں نے کرپشن کی ہے یا میری اہلیہ نے کوئی کرپشن کی ہے، آپ ثابت کریں. یہ وہی جنرل عاصم منیر صاحب جب DGISI تھے بنی گالا گئے عمران خان کے پاس اور ان کو کہا کہ آپ کی اہلیہ کرپشن میں ملوث ہے، یہ دستاویزات ہے. یہ وہی جنرل عاصم منیر ہے، یہ وہی عاصم منیر. انہوں نے کہا میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، تو حافظ حمداللہ صاحب یہ آپ نے اور آپ کے اتحادیوں نے مل کے تو ان کی لڑائی نہیں کروا دی ہے، کیونکہ ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی سمجھتا ہے گھٹنے ٹیک دوں گا تو وہ نہیں کروں گا. دیکھیے میری بات سنیں، یہ وہی عمران خان صاحب ہے جو کل تک کہتے تھے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے کیونکہ امریکہ نے سپورٹ کیا. آج کہتے ہیں کہ نہیں، سازش جنرل باجوہ نے بنائے ایک ایکسپورٹڈ حکومت ہے. کون سی بات ان کی صحیح ہے؟ اگر یہ ساکڈار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ ہے تو کیا حافظ شیخ بنی گالا کے آس پاس اب الیکشن کیا کرنا ہے؟ سارے سیاستدان ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، جو ان کو سوٹ کرتا ہے اس وقت وہی بیان ان کا پسندیدہ ہوتا ہے یا وہ دینا چاہتے ہیں. الیکشن کی بات ہے، واحد آپشن ہے آپ کے لیے. جہاں تک الیکشن کی بات ہے، کبھی بھی PDM کی جماعتوں نے نہ PMLA نے JUI نے انکار نہیں کیا ہے کہ الیکشن نہ ہو. ٹھیک، الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں، الیکشن ہم کریں گے، لیکن زمان پار کے مکین کے کہنے پہ الیکشن نہیں ہوگا، نہ بنی گالا کے مکین کے کہنے پہ. آئین جو کہتا ہے وہ ہوگا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس کے بعد مشاورت کی بات ہو گئی نا. میں نے کہا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے یا نہ دے، آئین کا تقاضا 90 ڈے میں الیکشن کرنا تھا. کس نے انکار کیا اس سے کہ الیکشن نہیں ہوگا؟ آپ ایک پارٹی بتا دے کہ انہوں نے انکار کی کہ ہم الیکشن نہیں کریں. مجبوریاں بہت بتا رہے ہیں نا کہ ان کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں. اگر فرض کرے ایک آدمی اسمبلی سے جاتے ہیں کہ یہ اسمبلی چوروں کی اسمبلی ہے جی، کیونکہ ان کی سیاسی مفاد اسی میں. جب کرسی تھی تو پھر فرشتوں کی اسمبلی تھی، جب کرسی چلی گئی تو پھر چوروں اور لٹیروں کی اسمبلی تھی. ہم نے مستعفی ہونا ہے، پھر اسی اسمبلی میں منتیں کر کے زاری کر کے گھٹنے پہ بیٹھ کے کہ ہم نے آنا ہے، ہم مستعفی نہیں ہوئے، ہم نے آنا ہے، ہم نے مستعفی نہیں ہوئے. ایک دفعہ سپریم کورٹ کے کندھے پر بیٹھ کر پنجاب کے اسمبلی میں جاتے ہیں اپنی سیاست کے لیے، پھر اسمبلی تحلیل کرتے ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی مذاق بنایا، سیاست کو بھی مذاق بنایا، جمہوریت کو بھی مذاق بنایا، ریاست کو بھی مذاق بنایا. اب اس لیے ان کی باتوں کو وقعت اور حیثیت نہیں دینا چاہیے. جہاں تک کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن کورٹ کے فیصلے پر اعتراضات PDM نے نہیں، ان کے اندر سے ان کی بینچ میں بھی ججوں نے اعتراضات اٹھائے، اور اطہر من اللہ اور آپ کا اللہ بلا کرے یا فرجی نے بھی اعتراضات اٹھائے. تو 4 اور 3 کا فیصلہ ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیے، تو فیصلہ بھی متنازع ہے. سر وہ اختلافی نوٹ ہے نا جس کو فیصلہ کہا جا رہا ہے پھر گورنمنٹ کی طرف سے. یہ تشریح تو پھر حکومت اور اٹارنی جنرل نے خود ہی کی ہے نا، اور انہی کو یہ تشریح سمجھ بھی آ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں درست ہے؟ 2 ججوں نے کہا کہ ہم اس کی رائے سے متفق ہیں، جو یا فریدی اور اطہر من اللہ، اور ان ججوں کی اور ان کی فیصلے کا حصہ بنایا گیا ہے. تو اس نے پھر کیوں فیصلے کا حصہ بنایا گیا؟ بینچ تو نیا بن چکا تھا نا، آپ لوگوں نے فل کورٹ کی پہلے درخواستیں دی تھی، تمام لوگوں نے مل کے JUIF نے، پیپلز پارٹی نے، PMLN نے، پھر وہ درخواست واپس کیوں لے لی؟ اس پر میں اتنا کہوں گا، اتنا فیصلہ انہوں نے دیا، یہ بالکل ایسا ہی فیصلہ ہے جس سے مسائل پیدا ہوئے لیکن مسائل حل نہیں ہوئے. اس سے مسئلہ سلجھا نہیں بلکہ مسئلہ اور الجھ گیا. لیکن جہاں تک الیکشن ہے، الیکشن کے لیے PDM بھی تیار ہے اور پوری متحدہ قومی حکومت بھی تیار ہے. اوکے حیدر زمان صاحب، کیا واقعی مسئلہ اور الجھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا سلجھ جائے گا؟ اور دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، چونکہ ہم الیکشن کی بات کر رہے تھے، آپ نے سنا کہ مریم نواز تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں نا. وہ کہہ رہی ہیں کہ اب پہلے انصاف ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر انتخاب ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہتی ہیں
کہ میاں نواز شریف کی پہلے نااہلی اور سزا جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے یا عمران خان کو نااہل کیا جائے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کی فیئر ڈیمانڈ ہے اور اس کے بغیر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ آج کی تو ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ تو پی ایم ایل نواز کی بہت عرصے کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کے حوالے سے برسوں اور دہائیوں کی ڈیمانڈ ہے. لیکن اس ملک میں ایک انفارچونیٹ باب ہے کہ کسی عامر ڈکٹیٹر یا کسی فیشسٹ جو ہیں فیصلوں کرنے والے جو جج صاحبان ہیں ماضی کے, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. نہ بابا رحمتے کو کوئی پوچھتا ہے, نہ چیف تیرے جانثار بے شمار جنہوں نے عدلیہ آزادی تحریک کو اسپیئر ہیڈ کیا اور اس کے بعد سوو موٹو کی جو ہے والیومز چھوڑ گئے سپریم کورٹ میں, تو ان کا کون احتساب کرے گا؟ اور اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھنے والے ان کے لیے صرف آرٹیکل 209 ہی ہیں. ان کے اثاثے کیوں نہیں پوچھے جاتے, ان کی ڈیول نیشنلٹی کیوں نہیں پوچھی جاتی؟ لیکن اس پہ جب آپ سوال کرتے ہیں, میڈیا کے لوگ یا پارلیمنٹیرین سوال کرتے ہیں, تو ادارہ خطرے میں آ جاتا ہے یا ادارے کی آنچ. تو میڈیا کے لوگ یا سیاستدان یا عام شہری جو ہیں ان کی بھی عزت ہے اور عزت نفس ہے. اب آ جاتی ہے آپ کی سیاست کے حوالے سے. دیکھیے فیصلہ جو بھی ہے, غلط کیا صحیح کیا, اس میں اس ملک میں عدلیہ کے 20 فیصلے ایسے ہیں جو آئین اور قانون سے انحراف کرتے ہیں. 63A کا فیصلہ کیا تھا؟ یا ارشاد حسن خان نے جو مشرف کو اجازت دی تھی کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں, وہ کیا آئین اور قانون کے مطابق؟ تو فیصلے تو غلط اور صحیح آتے ہیں, لیکن ادارے کے احترام میں ہم سب جو ہیں رک جاتے ہیں. تو فیصلہ آ گیا, اور فیصلے میں جو سٹریس ہے نا, the magic word آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ دیں. تاریخ دے دی ہے, اگلا پروسیجر انہوں نے مشاورت پہ چھوڑا ہے اور بیئر منیمم ڈیلے پہ چھوڑا ہے. اب یہ کوشن ہے. اب یہ کوشن میں سب سے جو پرابلمٹک چیز میری ناقص رائے میں, پیسے بھی مل جائیں گے, سیکیورٹی بھی آ جائے گی, بالکل صحیح کا ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو. سب سے پہلے آپ دیکھیں ایم کیو ایم ابھی بھی کراچی کے الیکشن کے اوپر سراپا احتجاج ہے کہ 52 یا 70 ڈیوسیز جو ہیں وہ کاٹ دی گئی. تو آپ یہ دیکھیے کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائے, پورے ملک میں ایک پروسیس چلے, لوگوں کا پیسہ لگے, حکومت کا لگے, اور ایٹ دی اینڈ جن حلقوں سے وہ ایم پی حضرات الیکٹ ہو کے آئے, ٹھیک ہے حیدرمان صاحب, وہ نہ ہو جہاں ایم این ایز الیکٹ ہوں, لیکن اس کے باوجود حل الیکشنز ہی ہے. اگر سیاسی اور معاشی عدم استحکام کو ختم کرنا ہے, الیکشن نہیں ہے, ایک بریک لے لوں ذرا. یہ پروسیس سے دھاندلی ہوگی, آئین سے ماورائے اقدام ہوگا. الیکشن کروانا فری اینڈ فیئر ہے نا, الیکشن غلط ووٹوں پہ, غلط حلقہ بندیوں پہ کروانا فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا. وہ بھی آرٹیکل 220 اور آرٹیکل 2. لیکن ان چیزوں کا خیال بھی بہت دیر میں ہی آتا ہے. جب وقت ہوتا ہے یہ چیزیں تو اپنے وقت کے مطابق ان کو بہتر کر لینا چاہیے. لیکن آج یہ مسائل سب سے بڑے ہو گئے ہیں الیکشن سے فرار حاصل کرنے کے لیے. سر یہ بھی تو پتا ہے نا کہ اس وقت میں اگر الیکشن ہو گئے تو پھر نتائج کیا ہوں گے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, خاص طور پہ حکومتی اتحاد, اس کو بھی اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے ادراک ہے. اور الیکشن ہونے چاہیے پارس, الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں, الیکشن ہونے چاہیے, جو بھی جس کو مینڈیٹ ملے اس کو ٹرانسفر آف پاور ہونا چاہیے. ایک بریک میں لے لوں ذرا, پھر اس پہ علی محمد خان صاحب سے ایک گزارش ہے کہ ایک وہ مہربانی کریں, بالکل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے مسترد تھا, ایک سپریم کورٹ سے اور آرڈر لے لیں کہ جب پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہو رہے ہوں گے, مرکزی حکومت معطل ہو جائے گی یا معزول ہو جائے گی 3 مہینے کے لیے, کیونکہ اس کے بعد پھر معاملات بالکل آسان ہو جائیں گے. یہ ان کو ایک جسارت علی محمد صاحب بریک کے بعد اس پہ بات کیجئے گا ذرا. رائٹ, بریک لیتے ہیں جی. اچھا علی محمد صاحب, آپ حیدرزمان صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, اس کا جواب دے دیں. اور ایک سوال اس کے بعد پھر ہم ذرا معیشت کے اوپر بات کریں گے, وہ بھی بڑی اہم آج اس پہ بات کرنا ضروری ہے. یہ الیکشن مریم نواز جو ہیں وہ جس لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہیں, اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے؟ چونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے انصاف ہوگا, اس کے بعد انتخاب ہوگا, اور ان کے مطابق انصاف یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جو نااہلی اور جو سزا ہے وہ ختم کی جائے, یا پھر عمران خان کو بھی سزا دی جائے. دیکھیے مریم بی بی جو ہیں, میری ان سے ہر طرح کی ہمدردی ہے, لیکن آئی تھنک شی ہیز لاسٹ دا پلاٹ. ان کے ساتھ ہوا اصل میں پتہ ہے کیا ہے, ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ہمارے وہ بی ایس سی میں فزکس ہے اور فزکس بی ہوتی تھی, تو وہ اے کے پرچے میں بی کی تیاری کر کے آ گئی ہیں. اب جو ان کا بیانیہ تھا وہ ووٹ کو عزت دو والا, وہ میاں شہباز شریف صاحب نے گنگا میں بہا دیا ہے. اب وہ بیچاری ادھر ادھر پھر رہی ہیں, میں کروں تو کیا کروں.
ایک طرف جا کے سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑتی ہیں, ادھر سے جناب اسٹیبلشمنٹ پہ بھی بڑا ان کا دل کر رہا ہے کہ پرانی وہ وار کریں, لیکن اب ادھر وہ وارہ نہیں کھاتا. عمران خان صاحب پہ ان کا گلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ابو جی کو جب نکالا گیا, جس طرح وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, تو قوم نہیں نکلی ان کے ساتھ, یہ قوم عمران خان کے ساتھ کیوں نکلی ہے. سب سے بڑا المیہ جو ہے ان کا یہ ہے. باقی جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے, پی ڈی ایم سے پہلے وہ ایک اور بات بھی کر رہی ہے, سابقہ اسٹیبلشمنٹ کی باقیات اس وقت ہیں جو آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں, تو کیا واقعی ایسی کوئی باقیات ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ پتہ نہیں کون سی باقیات سپورٹ کر رہی ہے. خان صاحب کو تو گولیاں لگ گئی ہیں, اگر یہ سپورٹ ہے تو وہ کہتی ہیں ایک دن میں 3 زمانتیں میں آپ کے کارکن, آپ کے جو رہنما ہیں 1-2 ہفتے سے زیادہ جیلوں میں نہیں رہتے ہیں, تو شاید وہ اس کو سپورٹ ہی سمجھ رہی ہو نا, ہمدردی ہو آپ کو. نہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. تو اگر یہ دوستی ہے کہ لیڈر کو 4 گولیاں لگ گئی ہیں اور اب اس کو جان کا خطرہ ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ میں مراد سعید صاحب اور علی ابان صاحب اور ہمارے اور جو دوست تھے, جس طریقے سے ہم ہائی کورٹ کے اندر کوشش ہم نے کی, کیونکہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو سیکیورٹی کور چاہیے تھا فارمر پی ایم کے لیے وہ نہیں تھا اس طرح سے, کہ ہم نے صرف ان کی جو حاضری کے لیے بہت پاپڑ بھیجے, کیونکہ ان کو خطرہ بہرحال وہ موجود ہے. لیکن میں پی ڈی ایم کی طرف ضرور آنا چاہوں گا. دونوں میرے محترم دوست ہیں اور سینئر پولیٹیکل کارکن ہیں, لیکن جس طرح ان کی جماعتیں اور یہ 100 گلے کرتے ہیں, 100 شکوے کرتے ہیں, اور وہ ایک خاص لفظ ہے وہ میں یوز نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں بس گلے شکوے پہ رہتا ہوں, اور آخر میں کہتے ہیں ہم تو تیار ہیں. وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بچہ اسکول نہیں جا رہا ہوتا لیکن آخر میں اس کو جانا پڑتا ہے. تو اگر آپ تیار ہیں تو اتنے گلے شکوے کیوں ہیں؟ تیاری پکڑے ہیں, نکلے عوام میں, آپ تو بڑے قابل لوگ ہیں, آپ کے پاس تو بہت بڑا نظریہ ہے, اور اب تو ہمیں کسی خلائی مخلوق کی سپورٹ بھی نہیں ہے بقول آپ کے, تو اب تو ہمیں ہار جانا چاہیے. تو آپ کی پریشانی ہے, وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی کی سپورٹ نہیں. کیا آپ تیار ہیں الیکشنز کے لیے؟ چونکہ گورنر کے پی کے انہوں نے کہا مشاورت کے بعد تاریخ اناؤنس کر دیں گے, تو کے پی کے میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جے یو آئی ایف اور پاکستان تحریک انصاف کا بڑا سخت مقابلہ ہوگا. تیار ہے جے یو آئی ایف حکومت بنانے کے لیے؟ پی ٹی آئی کی باتیں ہیں, ان کا جو بھی بڑا ہو چھوٹا ہو, ان کی باتوں کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں یو ٹرن پر. جو شخص یو ٹرن پر یقین رکھتا ہو ان کی موقف میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا. وہ اس لیے آپ کے سامنے ہے کہ قومی اسمبلی میں نہیں جانا ہے, استعفیٰ دینا ہے, نہیں بیٹھنا ہے چوروں کے ساتھ. جب اپنی سیاسی مفاد آئی کہ راجہ ریاض کی جگہ شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن لیڈر بنانا ہے کیونکہ مشاورت ہوگی, کس سے مشاورت کریں گے؟ شہباز شریف سے. وہ تو آپ نے کہا چور ہے, لٹیرا ہے, ڈاکو ہے, پھر کیسے کریں؟ تو اسمبلی سے جائیں گے چوروں ڈاکوؤں کی واپس جاؤں گا. اس کی ترجیحات میں ذات اور انانیت اور اپنی سیاست ہے, پارٹی سیاست, ریاست ان کی ترجیحات میں نہیں ہے. ڈکٹیٹر کی علامت یہ ہے کہ وہ اسمبلیوں کو بھی توڑتا ہے اور آئین کو بھی توڑتا ہے اور قانون کو بھی توڑتا ہے. ان کی لیڈر نے قیس فائز عیسیٰ کے کیس میں قانون توڑا, سپریم کورٹ نے کہا کہ تم قانون شکن ہو. صدر کو بھی غلطی مان لی. نہیں, میری بات سنیے. دوسری بات, قاسم سوری کی رولنگ میں سپریم کورٹ نے قاسم کو بھی کہا, صدر صاحب کو بھی کہا, عمران خان کو بھی کہا, ان کے وزیر قانون کہ آپ آئین شکن ہے. ایک کام اور تھی ڈکٹیٹر کی علامت اور پیشان کی اسمبلی تحلیل کرنا. انہوں نے جمہوریت کے نام پر امریت ڈکٹیٹرشپ قائم کر کے اسمبلیوں کو تحلیل کر کے دباؤ میں لانا کہ میں الیکشن چاہتا ہوں. یہ الیکشن کیوں چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہ الیکشن اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کیسز ہے, فارم فنڈنگ کیس ہے, توشہ خانہ کیس ہے, ٹریان والا کیس ہے, یہ مختلف کیسز ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ جائے کہ ان تمام کیسز کو زمین بوس کر دیں. یہ تو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کیسز سے اس لیے آپ آئے حکومت میں ختم کرانے کے لیے. ہمیں تو جیلوں میں ڈالا, ہمارے سیاسی مخالفین کو کسی کو بھی معاف نہیں کیا. یہ تو 6 دن جیل میں جاتے ہیں, اگلے دن جب آتے ہیں تو آپ ہیرو بنا دیتے ہیں تو وہ روتے ہیں. اعظم سواتی آپ کے سامنے, شہباز گل آپ کے سامنے, شیخ رشید آپ کے سامنے. شاہ محمود کو جب اڈیالہ جیل, پتہ نہیں کون سے جیل میں ڈالا گیا, کہتا ہے میں بیمار ہوں, میں تو صرف چلیں آج ان سب کی لاہور ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دے دیا, آپ الیکشن پہ نہیں آ رہے, الیکشن کی تیاری ہے. کارکنوں کو کہتے ہیں کہ جیل برو تحریک خود ضمانتیں لے رہے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں, ولید اقبال کی والدہ نے کہا, جسٹس ناصر اقبال نے, کہ میں نے بیٹے کو کہا کہ جیل مت جاؤ, وہ ضمانتیں لے رہے ہیں. زمان پارک میں بیٹھ کے الیکشن کی تیاری کیسی ہے؟ پی ٹی آئی کو شکست دے سکیں گے؟ ہم تیار ہیں, ہم اپنی حکومت کے پی کے میں بنا سکیں گے. ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, کوئی اس میں دوسری بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کچھ آئینی چیزیں ہیں, جیسے
مردم شماری، حلقہ بندیاں، چلیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ سی سی آئی نے باقاعدہ تیسری حکومت بنے گی کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی اگر اب جیتے تو 2021 میں عمران خان کی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ مردم شماری اور حلقہ بندی کے بغیر الیکشن غیر آئینی ہے۔ تو اب جو اسمبلی کی آپ کریں گے، 2 صوبوں میں آپ انتخابات کریں گے پرانے حلقہ بندیوں پر، جب نیا الیکشن قومی الیکشن آپ کریں گے تو وہ نئے پر یہ کیا ہے؟ یہ تو آدھا تیتر اور آدھا اب وہ 2/3 کی بات نہیں کر رہے، اب وہ 3/4 سے جیتنے کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، ایک بات یہ یاد رکھیں، عمران خان اپنی زندگی میں کبھی پھر وزیر اعظم نہیں بن سکے گا۔ 3/3 سے جیتنے کے بعد یہ 1/3 بھی نہیں جیت سکے گا۔ یہ ان کی باتیں لوگوں کو، ابھی آپ 10 ماہ میں تمام ضمنی انتخابات اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے نتائج دیکھ لیں، ابھی چھوڑے بھی راجن پور کے آپ انتخابات دیکھ لیں۔ راجن پور کی جو نشست ہے وہ آپ دیکھیں، جس شخص نے جیتا ہے وہ ہمیشہ 20 سال سے وہ جیت کے آ رہا ہے۔ علی محمد خان اگلی دفعہ مردان پہ کھڑا ہو جائے، میں دیکھتا ہوں یہ جیتا ہے یا نہیں جیتا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ آپ کی ایسی تیاری ہوگی زبردست کہ آپ نہیں جیتنے دیں گے؟ جیتیں گے اگلی دفعہ، JUIF وہاں سے جیت جائے گی۔ ہم نے ان کی انتخابات کو جو ابھی حصہ لے رہے تھے وہ قاطع نہیں دیتے۔ ایک طرف ایک طرف انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں بھی پیٹیشن کیا ہے اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی پیٹیشن کیا ہے کہ ہم انتخابات نہیں لڑیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ایک طرف قومی اسمبلی میں جاتے ہیں، پنجاب اسمبلی تحلیل کرتے ہیں، ہم انتخابات چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی سیاست کا سٹائل ہے، ان سے پوچھتے ہیں یہ کون سی سیاست ہے، یہ کون سی سائنس ہے، پوچھ لیتے ہیں ذرا۔ اسی کو یو ٹرن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے علی محمد صاحب، اب آپ کو چیلنج مل گیا ہے میری پروگرام میں، انہوں نے کہا مردان سے جیت کے دکھایا علی محمد اب الیکشن، پھر آپ بھی تیاری کر لیں۔ دیکھیں بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، حافظ صاحب تو خود حافظ ہیں، میں تو حافظ نہیں ہوں قرآن کا، تو ان کو میرے سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو بڑی بات نہیں کروں گا، نہ دعویٰ کروں گا، نہ ان کو چیلنج کروں گا۔ ہاں میں یہ دعا کروں گا کہ جس کی جیت میں اسلام اور پاکستان کی جیت ہو، اللہ کرے مردان سے اور پاکستان سے وہ لوگ جیتیں۔ اگر میری جیت میں پاکستان اور اسلام کی بہتری ہے تو اللہ مجھے پھر کامیابی دے۔ باقی جس سے میرا مقابلہ ہے وہ ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، میں ان کا ویسے بھی بڑا احترام کرتا ہوں، مقابلہ ہوگا اور اللہ کی جو چاہت ہوگی وہی پوری ہوگی۔ باقی ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، مجھے یہ سن کے بڑا عجیب سا لگتا ہے، یہ 575 باتیں کرتے ہیں، جب الیکشن کی بات آپ کرتی ہیں تو پھر یہ پکڑائی نہیں دیتے۔ کیا مسئلہ ہے؟ عوام سے کوئی بیر ہے، عوام سے کوئی ناراضگی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ صاحب کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں، پیپلز پارٹی بھی تیار ہے، انہوں نے بھی کل کہا ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ الیکشن کے لیے کیوں تیار نہیں تھے؟ جب پی ڈی ایم مطالبہ کر رہی تھی کہ آپ RTS کے نتیجے میں الیکشن کراؤ، کیوں الیکشن نہیں کرتے؟ اب تیار ہے نا سر، آ جائیں سر۔ وہ کہہ رہے ہیں اس وقت کیوں نہیں تھے؟ تو پرانی باتیں چھوڑیں گے، اس میں میرا سی قسم کی چور چرا کی ضرورت نہیں، الیکشن کریں گے میدان میں۔ کوئی چور چرا کے بغیر معیشت کے اوپر آ جاتے ہیں۔ حیدر زمان قریشی صاحب، سر آپ دیکھ رہے ہیں اوپن مارکیٹ میں تھوڑی معیشت پہ بات کر لوں سر، ذرا تھوڑا ٹائم کم ہے۔ ایک بات میں کر لوں جی، پھر معیشت پہ بالکل بات کرتے ہیں۔ اگر یہ الیکشن کے لیے تیار ہے اور یہ سمجھتے ہیں ہم تیار نہیں ہیں، تو یہ اپنے جو استعفے ہیں وہ یہ کیوں واپس کرانے کے چکر میں، وہ بھی تو الیکشن ہی ہونا ہے کیونکہ وہ سلیکشن ہونی ہے، وہ بائی الیکشنز بھی کروا لیں نا۔ ایک جتنے استعفے انہوں نے دیے ہیں وہ بائی الیکشن بھی ہونے دیں، صوبوں کے الیکشن بھی ہونے دیں۔ وہاں اور پالیسی ہے، سندھ میں استعفے نہیں دیتے، ان کے MPAs ہیں، وہاں اور پالیسی ہے۔ اگر وہاں بھی زوم ہے اپنی پاپولیرٹی کا، وہاں پہ اور سینٹ میں اور مرکز میں وہاں استعفے نہیں دے رہے، وہاں عدالتوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے بائی الیکشن نہ ہونے دو، اور 2 صوبوں میں کہتے ہیں یہاں الیکشن کرواؤ، تو وہاں یہ علی محمد صاحب یہ کیا پالیسی کا تضاد ہے آپ کی؟ ذرا یہ کیا پالیسی کا تضاد ہے آپ کی سر، سمجھائیں ذرا۔ میں اس پہ ایک کاؤنٹر کوشچن کروں گا، صرف ایک اپنی معلومات کے لیے ان سے پوچھ لیں کہ یہ تو ساری زندگی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہے، آج کیا وجہ ہے کہ سارے اکٹھے ہو گئے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے؟ سندھ میں پیپلز پارٹی بمقابلہ تحریک انصاف، بلوچستان چھوڑ دیں یہ باتیں سر، ہم بہت آگے نکل جائیں گے۔ پرویز الہی کو خان صاحب کیا کہتے تھے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں تھا، انہوں نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا سندھ سے اور مرکز میں بائی الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے وہاں سے کیوں؟ پرویز الہی کو کیا کہتے تھے سر؟ سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، آج کہتے ہیں کہ آج وقت آ گیا کہ ہمیں پرویز الہی کے ساتھ اب وفاداری نبھانی ہے، ہمیں پارٹی کا صدر بنا ہے، پارٹی کا صدر بنا دیا آپ نے۔ جواب نہیں ہے، ہمالیہ سے اونچی دوستی ہو گئی، سمندر سے ہو گئی پرویز الہی کے ساتھ آپ لوگوں کی۔ میں نے سمپل سا سوال کیا ہے کہ آپ نے جواب دینا تھا یہاں
کہ ہر جگہ آپ نے تو جواب دینا تھا علی بھائی، آپ نے سوال نہیں کرنا تھا۔ بلوچستان میں علی محمد صاحب کو لگتا ہے خود اپنی پارٹی کی پالیسی میں جو تضاد ہے، ذرا آپ لگتا ہے علی محمد صاحب خود کنفیوز ہے۔ پنجاب میں نون لیگ اور کے پی کے میں اے این پی، ایک جماعت ہر جگہ موجود ہے، کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن لڑنے سے؟ جماعت باقی تو علاقائی جماعتیں ہیں۔ ٹھیک چلے، اچھا حیدر سمان صاحب ایک ذرا معیشت کے اوپر سر یہ بتائیں کہ حکومت چلا کے کیا مزہ آ رہا ہے آپ کو سر؟ آپ لوگ اس حکومت کو لے کر کیا حاصل کیا آپ نے؟ یہ شرح سود ایک اسلامی ملک میں 20%، کل ٹرپل سینچری ہونے لگی تھی ڈالر کی، 18 روپے بڑھا، آج 8 روپے کم ہو گیا، پیٹرول کہا جا رہا ہے اسی مہینے میں 300 تک چلا جائے گا، یعنی اس کی بھی ٹرپل سینچری، مہنگائی بلند ترین سطح کے اوپر، کیا حاصل کیا آپ نے اس حکومت میں آ کے سر؟ نہیں حاصل تو کچھ نہیں کیا، اگر آپ اس کے فوائد گنے تو کمپلیٹ نیگیٹو لاس ہے، اور یہ اپنی پولیٹیکل سٹیک کریڈیبلٹی گنوائی ہے، اور لیکن جہاں تک انٹرسٹ ریٹ کی بات کی ہے، اسٹیٹ بینک ایکٹ کے بعد جو پرائم منسٹر عمران خان کی واچ کے نیچے ہوا تھا اسٹیٹ بینک بل، اس میں اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، وہ انٹرسٹ ریٹ اب 24% کرے یا 10% کرے، منسٹری آف فائنانس کا عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں بالکل کرنا چاہوں گا، اور پی ایم ایل نواز کے دوستوں سے بھی اور ہماری پارٹی کی طرف سے بھی کنوے کی گئی ہے، کہ یہ ڈالر کو جو کابل ریٹ سے لنک کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، یہ آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ ہے، کیونکہ کابل ریٹ مینیپولیٹ ہو رہا ہے، بھارتی انویسٹر مودی کے ٹاؤٹ جو ہیں، جو ٹاٹا اور برلا ہیں، ان کے لوگ بیٹھے ہیں افغانستان میں، آپ 400 روپے ریٹ کر دیں انٹر بینک، وہ کہیں گے 430 روپے میں ہم خریدتے ہیں، اور ان کے ایجنٹ پشاور میں بیٹھے ہیں جہاں ان کی 15 سال حکومت رہی ہے۔ دو سوال جلدی سے، یہ اسمگلنگ کو آپ کیوں نہیں روک سکے؟ آپ کو اگر کنٹرول کرنا ہے پارس ڈالر کو کنٹرول کرنا ہے، آپ کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو بند کرنا ہوگا، یہ بارڈر بند کرنا ہوگا، تو آپ کیوں نہیں روک سکے اسمگلنگ کو؟ آپ کو یہ بند کرنا ہوگا۔ اور آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈار صاحب نے آرٹیفیشلی ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد آئی ایم ایف کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، فری فلوٹ کر دیا اس کو، اور آج وہ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہے تباہی جو معاشی ہوئی۔ ڈار صاحب نے انٹر بینک اور جو بینکرز نے لوٹ گسوٹ کی ہوئی تھی، جو ایکسپورٹرز نے پیسے واپس نہیں بھیجے تھے، انہوں نے کچھ میجرز لینے کی کوشش کی، لیکن جو آپ کی بلیک مارکیٹ ہے، جو اب کابل ریٹ کے نام سے مشہور ہے، یہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ ہم سب پر قومی ذمہ داری ہے، علی محمد خان صاحب کی جماعت پہ بھی ہے، ہم پہ بھی ہے، کہ جہاں جہاں پاکستانی روپے کی اسمگلنگ کر کے ڈالر کی ہولڈنگ کی جا رہی ہے، ڈالر کو بارڈر کے پار گزارا جا رہا ہے، اور ان کے صوبے میں سے سب سے زیادہ جا رہا ہے، وہاں سے یہ انڈین بزنس مین ہے، میں ریسپانسبلی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ 500 روپے بھی ریٹ کر دیں، وہ 550 دے دیں گے، اور یہاں سے 2 سے 3 ارب ڈالر ہر مہینے وہ سائفن کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو اکنامک ہٹمن لگے ہوئے ہیں مارنے کے لیے۔ یہ بات ہے جو ہماری گورنمنٹ کو ایڈریس کرنی ہے۔ یہ آپ کے خیال میں ابھی بھی موجود ہے؟ چونکہ ڈار صاحب نے آج بھی جو گرجے برسے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا یہ واحد عمران خان کی خواہش ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں یہ ملک دشمن لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نہیں وہ تو بڑے ہیں، $800 ملین کا قرضہ ہے۔ علی محمد صاحب جی، یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ضروری نہیں ہے کہ 60 سال کی عمر کراس کرنے کے بعد انسان ذہن سے فارغ ہو جائے۔ میں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کے کور کمیٹی اور فارمر منسٹر کے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی کسی بھی جماعت کے ممبر کو ملک دشمن نہیں سمجھتا۔ اسحاق ڈار کو یہ کس نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ کہے کہ یہ ملک دشمن ہے، فلانا ہے؟ صرف پالیسیز کا ڈفرنس ہے، پالیسی پہ ہماری کوئی اعتراض ہوگا یا ان کی کوئی اعتراض ہوگا، تو یہ ایک اسحاق ڈار صاحب اپنے ساتھ یہ فلسفہ اپنے پاس واپس ویسے جدھر انہوں نے جانا ہے ساتھ لے کے چلے جائیے گا، ادھر غداری کے فتوے نہ بانٹیں۔ یہ بتائیں کہ 6 کی جی ڈی پی پہ چلنے والا ملک منفی میں کیوں چلا گیا، یہ بتائیں کہ 170 ڈالر ریٹ والا ملک جو ہے 270 پہ کیوں چلا گیا، یہ مجھے بتائیں کہ 149 روپے پر لیٹر پیٹرول والا ملک جو ہے وہ 280 پے کیوں چلا گیا، یہ بتائیں کہ 17 ارب ڈالر کا فوریکس ریزرو جو ہے وہ آج 3 ارب ڈالر جاتے جاتے سرنگ بچھا کر گئے تھے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی خلاف علی محمد صاحب، آپ نے خان صاحب نے پیٹرول اور بجلی کی پرائس کم کر دی تھی، ان کو بڑھانا چاہیے تھی، وہ کہہ رہے ہیں بارودی سرنگیں بچھا دی جو اب پھٹ رہی ہیں، یہ آپ نے کیا۔
مجھے ایک بات بتائیں، ہمیں نہیں صرف ایک کام کرنے اسحاق ڈار صاحب، تھوڑا سا مفتہ اسماعیل صاحب کا علاج کرنے، وہ بہت زیادہ بول رہے ہیں، وہ ان کے اپنے آدمی ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم نے تو بولنا ہی، ہم تو اپوزیشن ہے، اپنا تو اگر سیدھا کریں، ان کے ساتھ تو پیپلز پارٹی ایک پیج پہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، معیشت حمداللہ صاحب کر دیں، آپ کو لگتا ہے یہ IMF کا معاہدہ ہو جائے گا اور کب تک ہو جائے گا، اور جب یہ معاہدہ ہوگا تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی غریب زندہ بچے گا؟ 100 روپے کی چیز 400 کی ہو گئی ہے ابھی۔ 2025-2018 کے سے پہلے آپ کی معاشی گروتھ کیا تھی؟ 6 پوائنٹ کچھ۔ کوئی حال کی بات نہ کریں۔ میں بات نہیں، خرابی وہاں سے شروع ہے نا، 2017 سے 2018 سے۔ آپ کی پیٹرول کی قیمت کیا تھی، ڈیزل کی قیمت کیا تھی، بجلی فی یونٹ، گیس اسی طرح آپ کے سامنے۔ لیکن آپ کی حکومت میں وہ 6 گروتھ کہاں منفی 0 پہ کیوں آیا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ آپ نے روپے کی قیمت کیوں بڑھائی، ڈالر کم کی، اور ڈالر کی قیمت کیوں بڑھائی؟ میں الیکشن ہو گئے، پی ٹی آئی کو جیتنے سے کوئی روک سکے گا اگر یہی حال رہا تو؟ پھر کیا خود مختاری کے نام پر وہ اسٹیٹ بینک جو قائد اعظم نے کہا کہ یہ اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ہوگا اور مغرب سے آزاد ہوگا، آپ نے اس کو IMF کے حوالے کیا، اس کے راستے امریکہ کے حوالے کیا، آپ نے اس کے ساتھ معاہدہ کر کے پرمادے سے انحراف بھی کیا۔ اتنی مہنگائی اگر عمران خان نے یہ سب کچھ کرا ہوتا نا، ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے مہنگائی مارچ کا اعلان کر دیا ہوتا، لیکن وہ تو غائب ہیں اس وقت۔ ایک ایسے کنویں میں آپ نے ملک کو دھکیل دیا، اب پوری قوم کی ذمہ داری، لیکن ان کی حکومت میں 5 وزرائے خزانہ تبدیل کر کے، 7 FBR کے چیئرمین تبدیل کر کے، مصر سے رضا باقر کو IMF کے کینیا پر لا کے بٹھایا، پاکستان کا معاشی پٹھا بٹھا دیا، آپ اپنے اتحادیوں سے جواب طلب کریں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہو کیوں رہا ہے، اور الیکشن میں یہ بوجھ آپ کے اوپر بھی آئے گا۔ حکومت کے خاتمے کے بعد ان کی وزیر خزانہ شوکت ترین نے 2 صوبوں کی وزرائے خزانہ سے کیا کہا انہوں نے؟ ٹھیک ہے، زمان صاحب، علی محمد خان صاحب اور حافظ عبداللہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔